हाजी साहबान अभी आप अपने सीधे और उल्टे हाथ पे दोबारा देखेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा रास्ता भी आपको नजर आएगा। पीले और लाल कलर की टाइल वाला रास्ता, ये हजाज कराम पैदल तय करते हैं हज के दिनों में। इस जगह पे सारे रास्ते में फुहारे लगाए गए। ये हजाज कराम पे ठंडे पानी की फुहार गिराते हैं ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। हाजी साहबान अभी हमारी जो अगली ज़ियारत है वो है नहर जुबैदा। हाजी साहबान इराक का एक बादशाह था जिसका नाम खलीफा हारून था। उसकी एक बीवी जिसका नाम जुबैदा था, वो एक दफा यहाँ पर हज करने आई। उसने देखा हजाज कराम को यहाँ पर पानी की शदीद मुश्किलात का सामना है, यानी जो भी हज करने आता था वो पानी की मुश्किलें अपने साथ लेके आता था। चूँकि अल्लाह पाक ने जुबैदा को बहुत ज्यादा मालो दौलत से नवाजा था, हाजी साहब ने उसने फैसला किया मैं हजाज कराम की इस मुसीबत को दूर करती हूँ, यानी इस मुश्किल को दूर करती हूँ। हाजी साहब ने उसने एक नहर बनवाने का फैसला किया। ये नहर ताइफ के रास्ते मुजदलिफा तक पहुंचती है। इस नहर की टोटल लंबाई 36 किलोमीटर है और उस वक्त इस पे लागत 10 मन सोना आई। हाजी साहब इस नहर को हजरत जुबैदा के नाम से मंसूब किया गया था। जब हजरत जुबैदा की वफात हुई तो एक अल्लाह के वली ने उसे ख्वाब में देखा और उससे दरियाफ्त किया, जुबैदा तुमने तो एक नेक काम किया, अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश फरमाई होगी। इस पर हजरत जुबैदा ने कहा अल्लाह ने मेरे इस काम को रद्द फरमाया। तो इस पर अल्लाह के वली ने उससे पूछा ऐ जुबैदा तुमने तो नेक काम किया है, तो अल्लाह ने तुम्हारे इस काम को रद्द कैसे फरमाया? हजरत जुबैदा ने कहा कि मैंने इस नहर को अपने नाम से पानी तो नहीं बहता क्योंकि सऊदी हुकूमत ने अभी पानी का मुनासिब इंतजाम कर लिया है, अब इस नहर को बंद कर दिया गया। हाजी साहब आपको मैंने 3 रास्ते आज के लिए जो 3 रास्ते इख्तियार किए जाते हैं, पैदल चलने वाला रास्ता, बस वाला रास्ता और ट्रेन वाला रास्ता बताया था। आपके उल्टे हाथ में जो फ्लाईओवर नजर आ रहा है ये वो ट्रेन वाला रास्ता है जो हजाज कराम ट्रेन के जरिए हज का सफर करते हैं। हाजी साहब अभी कुछ ही फासले के बाद हम मुजदलिफा पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाजी साहबान आपको आपके सीधे और उल्टे हाथ पे आपको छोटे बजरी नुमा कंकर नजर आएंगे। यहाँ से हजाज कराम रमी करने के लिए कंकर उठाते हैं, यानी 10 जिलहज्जा की रात हजाज कराम में यहाँ पर गुजारनी है और 10 जिलहज्जा की सुबह यहाँ से रवाना होना है जमरात के लिए। अभी देखे सीधे और उल्टे हाथ पे आपको छोटे बजरी नुमा कंकर नजर आएंगे। यहाँ से हजाज कराम कंकर चुनते हैं, यानी 49 कंकर यहाँ से उठाते हैं और 10, 11 और 12 जिलहज्जा को शैतान को मारते हैं, जो 3 शैतान है। पहले शैतान को 10 जिलहज्जा को 7 कंकर छोटे शैतान को मारे जाते हैं और बाकी दूसरे दिन यानी 11 जिलहज्जा को 21 कंकर शैतान को मारे जाते हैं, यानी 7। लेकिन ये मुजदलिफा का हिस्सा है जिसे वादी मिना का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि वादी मिना में जगह की कमी की वजह से इसको वादी मिना का हिस्सा बनाया गया। हाजी साहबान अभी हम वादी मिना में दाखिल हो गए। ये बाजार वादी मिना है लेकिन मुजदलिफा का हिस्सा है। मिना में जगह की कमी की वजह से इसको वादी मिना का हिस्सा बनाया गया। हाजी साहबान यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहां पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था, इसको वादी मैसर कहते हैं। हाजी साहबान यमन का एक बादशाह था जिसका नाम अबरा था। उसने हाथियों के जरिए काबे पर चढ़ाई करने का मंसूबा बनाया था।
حاجی صاحبان اس نے ہاتھیوں کے ذریعے کعبے پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا تھا، وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر کعبے کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا تھا۔ حاجی صاحبان اس وقت اللہ نے ایک سورت نازل کی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ حاجی صاحبان ابابیل کے ذریعے اللہ پاک نے ان ہاتھیوں پہ عذاب نازل کیا تھا۔ ابابیل اپنے چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے ان ہاتھیوں پر برسائے تھے۔ حاجی صاحبان ابھی یہ جو ٹرین کا اسٹیشن ہم کراس کر رہے ہیں، یہ جیسے ہم یہ ٹرین کا اسٹیشن کراس کریں گے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ وادی میسر آئے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی وادی میسر سے گزرو تو تیزی سے گزرو اور استغفر اللہ کرتے ہوئے گزرو۔ جیسے ہم وہاں سے گزریں گے تو سب نے ایک ہی زبان میں استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ حاجی صاحبان ابھی اپنے سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے، سیدھے ہاتھ پہ جہاں پر مینا کا کوئی خیمہ نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حاجی صاحبان یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے اس جگہ پر کوئی خیمہ نہیں بنائے گا۔ ابھی ہم اصل مینا میں داخل ہیں۔ ابھی آپ کے جو سامنے خیمے، یہ اصل مینا کے خیمے، یہ اصل مینا ہے، پہلے والا پرانا۔ حاجی صاحبان ابھی ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے مقام، آپ کے الٹے ہاتھ پہ آپ کو ایک مینار نظر آئے گا جس کے اندر سوراخ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے کے آئے تھے۔ یہاں پہ رکنا ممنوع ہے، ابھی جلدی سے دیکھ لیں حاجی صاحبان، سامنے میں جو سوراخ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں۔ پہاڑی اوپر سامنے اوپر کچھ علماء کرام اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ہے جو مینار کی دوسری سائڈ پہ ہے۔ واللہ عظیم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پہاڑ دیکھیں یہاں پر 70 انبیاء کرام نے نماز پڑھی اور 70 انبیاء کرام کی قبریں اسی کے احاطے میں موجود ہیں۔ حاجی صاحب اگلی زیارت جو ہے وہ سفید کلر کی آپ کو چھپری نظر آ رہی ہوگی، الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، الٹے ہاتھ پہ سفید کلر کی چھپری، اسی چھپری کے نیچے 3 شیطان قید ہیں، چھوٹا شیطان، درمیانہ اور بڑا۔ ان کو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ اور اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی، سبحان اللہ۔ حاجی صاحبان یہاں پر دیکھیں لاکھوں خیمہ بنائے گئے ہیں، کئی حجاج کرام یعنی 25 سے 30 لاکھ حجاج کرام انہیں خیموں کے ہر سال مہمان ہوتے ہیں، اپنا حج کا رکن ادا کرتے ہیں۔ ان خیموں پہ نہ آگ اثر کرتی ہے اور نہ ہی پانی اس میں گھستا ہے۔ حاجی صاحبان اللہ پاک سے درخواست ہے، یعنی دعا ہے اسی سال آپ کو انہی خیموں کا مہمان بنائے۔ حاجی صاحبان یہاں تک ہماری زیارات کا سفر کمپلیٹ ہوتا ہے، بقیہ جو زیارات ہے وہاں تک ہمارے پاس جانے میں کچھ ٹائم ہے انشاءاللہ۔ یہ جبل نور کا پہاڑ ہے، اسی کی چوٹی پہ ایک غار ہے جسے غار ہرا کہتے ہیں، اس کی ٹوٹل اونچائی 2700 فٹ ہے۔ اس پہ اگر کسی نے چڑھنا ہے تو وہ بھی صبح کی نماز کے بعد آئے،
اور اس کے اوپر چڑھ سکتا ہے. تقریباً 4 سے 5 گھنٹے اس پہ لگتے ہیں. جبل سور سے زیادہ وقت لگتا ہے اس پہ, کیونکہ اس پہ ساری سیڑھیاں ہیں. جبل سور 6000 فٹ ہے, یہ 2700 فٹ ہے. اس پہ تھوڑا ٹائم اس لیے زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس پہ ساری سیڑھیوں پہ چڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. حاجی سلمان, آپ کو اس غار کی چوٹی پہ اگلا تھوڑا سا کٹا ہوا حصہ نظر آئے گا. چوٹی پہ دیکھیں, سینٹر میں, چوٹی میں سینٹر میں چھوٹا سا کٹا ہوا حصہ آپ کو نظر آئے گا. اسی جگہ سے اس غار کا منہ کھلتا ہے. حاجی صاحب, اسی جگہ پر یہ ہے میدان عدل. یہاں پر حضرت عمر انصاف کیا کرتے تھے. ابھی جو مقبرہ عدل ہے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ قبر کا عملی نمونہ, قبر کا عملی نمونہ آپ کو نظر آئے گا. یہاں پر مقبرہ عدل, آپ کے بالکل سیدھے ہاتھ پہ قبرستان آئے گا, جسے مقبرہ عدل کہا جاتا ہے. سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں, سیدھے ہاتھ پہ قبرستان. السلام علیکم یا اہل القبور. حاجی صاحب, ہماری شیشے والی مسجد عجابہ دیکھیں ابھی سارے. یہاں پر رکنا اصل میں ممنوع ہے, کیونکہ جو بھی گاڑی یہاں پہ رکے گی اس کو 5000 کا مخالفہ آئے گا. اس کو حاجی صاحب مسجد عجابہ کہتے ہیں. یہاں پر حضرت عمر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی. حاجی صاحب, ابھی ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے مقبرہ جنت معلیٰ. حاجی صاحب, اس قبرستان میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شہزادے قاسم اور ابراہیم, اور ام المومنین حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شہزادے قاسم اور ابراہیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور کچھ صحابہ کرام کی قبریں اسی قبرستان میں موجود ہیں. اسے مقبرہ جنت معلیٰ کہا جاتا ہے. ابھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. حاجی صاحب, اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں سارے. یہ جنگلے کی بنی ہوئی دیوار آپ کو نظر آئے گی. یہی وہ جگہ ہے جسے مقبرہ جنت معلیٰ کہا جاتا ہے. آپ کو اس جنگلے کے اندر ایک چھوٹی دیوار نظر آئے گی. اندر اس دیوار کے پیچھے حضرت خدیجہ کی قبر ہے. السلام علیکم یا اہل القبور. حاجی صاحب, ابھی ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے مسجد جن. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے, اسی جگہ پہ جو مسجد بنائی گئی اسے مسجد جن کہتے ہیں. حاجی صاحب, ابھی 2 مسجدیں ہیں, مسجد فتح اور مسجد شجر. آپ کے جو سیدھے ہاتھ پہ مسجد ہے, ایک مینار والی مسجد فتح مکہ کے بعد یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے. سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں مسجد فتح اور الٹے ہاتھ پہ مسجد شجر. واپس آئیں گے, یہاں سے یو ٹرن لے کے آئیں گے, آپ نے واپسی پہ بھی دیکھ لینا ہے. مسجد شجر کے بارے میں ہے کہ یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا. شجر عربی میں درخت کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو انگلی سے اشارہ کیا تو درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں حاضر ہوا. اسی جگہ پر جو مسجد بنائی گئی ہے اسے مسجد شجر کہتے ہیں. حاجی صاحبان, آپ کے سیدھے ہاتھ پہ جو کٹا ہوا پہاڑ ہے, حرم کے بالکل حرم کے ساتھ اٹیچ ہے, یہ شیب ابی طالب کا پہاڑ ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال قید رکھا گیا. شیب ابی طالب کا پہاڑ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں, سیدھے ہاتھ پہ. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس پہاڑ کی خوبیاں. یہ پہلے پہاڑ دیکھیں, سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں. یہاں سے ہم رائٹ لیں گے, پھر یہ بالکل آپ کے سامنے آئے گا.
ابھی جس میں مسجد فتح اور مسجد شجر دیکھنی ہے یہ بالکل آپ کے سامنے ہے. مسجد فتح اور مسجد شجر دونوں مسجد ایک ایک مینار والی ہیں. کبری کے بعد جو پہلی مسجد ہے مسجد شجر, جو دوسری مسجد ہے مسجد فتح. حاجی صاحبان ابھی آپ کو جبل ابو قبیس کے بارے میں بتاتے ہیں. اس پہاڑ کی 3 خوبیاں ہیں. جب اللہ پاک نے پہاڑوں کو بنایا تو سب سے پہلے بنایا جانے والا پہاڑ جبل ابو قبیس کا پہاڑ ہے. حاجی صاحبان اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے جو جنت کا پتھر ہے حجر اسود جو کہ اب کعبہ میں نصب ہے, حاجی صاحبان جب اللہ پاک نے حجر اسود کو زمین پہ اتارا تو اسی پہاڑ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ کے اوپر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. یہ بھی ٹیڑھی ہو رہی ہے.